शब जुमा और रोजे जुमा, यानी जुमेरात का सूरज डूबने से लेकर जुमे का सूरज डूबने तक मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। जो ऐसा करेगा रोजे कयामत में उसकी गवाही दूंगा और शफाअत भी करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी ये जो वक्त गुजर रहा है शबे जुमा और रोजे जुमा, ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है। इन औकात में बिलखुसूस दीगर फजूल बातों से बचकर, फजूल कामों से बचकर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वाकया पेश आया तो आग जब आपके लिए गुलजार बन गई, इस वाकये के बाद आपने एक इलाके बाबिल की तरफ हिजरत की और मिस्र से होते हुए इस जगह पर पहुंचे जहां ये बीर सबा, ये कुआं मौजूद है। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जवानी की उम्र थी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया। आपके पास मवेशी जो थे, गाय, भैंसें और दीगर जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे। यहां तक के लोग आपको शेख सालेह, नेक बुजुर्ग के नाम से पुकारते थे। अल्लाह के आप नबी भी थे तो आपसे बड़ी लोग मोहब्बत करते थे, आपको शेख सालेह कह के पुकारते थे। अब ये हुआ कि आपकी कुछ लोगों ने बेअदबी की और आपसे कहने लगे कि आप यहां से चले जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपना सामान उठाया और आप उस इलाके से चले गए और जबरून नामी शहर तशरीफ ले गए, जिसको आजकल उस शहर को अल खलील कहते हैं। बहरहाल अल्लाह करीम अंबिया किराम की ये अदबी कैसे मुआफ फरमाता। अल्लाह पाक तो अपने नबियों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। रब करीम बेअदबों को जरूर सजा देता है। अब क्या हुआ कि उस इलाके के लोगों को ये सजा मिली कि जब वो उस कुएं के पास पहुंचे जहां से पानी लेते थे, उस सारा कुआं जो है वो सूख गया था। बल्कि इस शहर में जितने भी कुएं थे सारे ही सूख गए थे। ये लोग बड़े परेशान हुए कि पानी का एक कतरा नहीं, किधर गया पानी। तो कुछ लोगों ने कहा कि शेख साले की बेअदबी की है, अल्लाह के नेक बंदे को हमने तंग किया है, ये हो सकता है इसी वजह से बेअदबी की हमें सजा मिली है। अब ये लोग फिर हज़रत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुए, माफी मांगने लगे कि हुजूर हमें माफ कर दें, हमने आपको बाहर निकाल दिया, हुजूर वापस आ जाएं, इस शहर में फिर करम फरमाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो नहीं आता, अब तुम मेरी 7 बकरियां ले जाओ, एक एक बकरी को एक एक कुएं के पास खड़ी कर दो। जैसे ही वो बकरियां कुएं के पास पहुंचेगी इंशाअल्लाह कुएं में पानी वापस आ जाएगा। अब ये लोग 7 बाबरकत बकरियां लेकर वापस आए। जो ही उन्होंने बकरियों को कुएं के पास खड़ा किया, अल्लाह की रहमत देखें, उसी वक्त कुएं उबल पड़े और देखते ही देखते पानी से कुएं भर गए। इसी वजह से इस मकाम का नाम बीर सबा यानी 7 बकरियों वाला कुआं, ये नाम मशहूर हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक्य से क्या सीखने को मिलता है? पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, जो जुल्हिज्जा का महीना है, हजरत इब्राहिम की हमें याद दिलाता है। जितने हज के अरकान हैं उस पे हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की, बीबी हाजरा की यादें हैं। सफा मरवा पर जाएं तो बीबी हाजरा की याद आती है। और सुभान अल्लाह, आप अबुल अंबिया हैं। याद रखिए, हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी अंबिया आए इस दुनिया में, सब के सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। हजरत इब्राहिम का मकाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम की जहां और बहुत सारी बरकतें हैं, आपकी एक और शान ये भी है कि आपका जो चेहरा अनवर है वो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से बड़ी मुशाबहत रखता था।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. نبی پاک کے چہرہ انور سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بڑا ملتا. تو سبحان اللہ، ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا. تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے. علماء کرام موجود ہیں. میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے، مگر دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ دو برے کام ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان دو برے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. یہ کتنے بڑے برے کام ہوں گے؟ وہ دو برے کام کون سے ہیں؟ ایک تو سود کا کام کرنے والا، اور دوسرا فرمایا اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرے رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا. اب مجھے بتائیے، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر ہر معاملے میں ہر طریقے سے کسی بھی صورت سود کے قریب نہیں جانا. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا میری بات. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. دیکھیں، انبیاء تو جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. اب صحابہ کی بھی ایک لسٹ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا اور ان کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی، ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وصال ہوا، وہ صحابی ہیں. لیکن ولی کو کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہو سکتا ہے شکارپور کے اس اجتماع میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں، ہمیں نہیں پتا. تو اب کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہر مسلمان سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر مسلمان سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا. کیا پتا میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں وہی اللہ کا ولی ہو. اور ویسے ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے بچنا ہے، ادب تو سب کا کرنا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں. ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پراگندہ بال ہوں گے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، ان کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا ہوگا، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی معاملے پر رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. ہم تو عام طور پہ لوگوں سے ملتے بھی ان کے لباس کو دیکھ کے، ہاں یار یہ ذرا رکھ رکھاؤ والا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو ساتھ بٹھانا ہے، نہیں یار اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ تو دکھنے میں بڑا غریب لگتا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر آیا ہے، اس کو کہاں اپنے قریب آنے دوں، اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے. نہیں، کسی کے لباس، کسی کے حلیے، کسی کی غربت دیکھ کر اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے. سب کے ساتھ پیار سے پیش آئے. ہمیں نہیں پتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور کسی معاملے میں ہم سے ناراض ہو گیا نا تو چلتی گاڑی رک جانی ہے، سارے بنے کام بگڑ جانے، کیونکہ رب کا ولی ہے، رب کا دوست ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر جب رب بدلا دے، رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی. میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا. بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں؟
अब वो सोचे जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, वो सोचे जो मुसलमानों का माल दबाते हैं, वो सोचे जो चोरियां करते हैं, जो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जो यतीम बेवाओं का बल्कि अपनी बहनों का विरसा दबा लेते हैं, वो क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? कैसे जवाब देंगे? तो कभी किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। फिर इस वाक्य से एक और बात सीखने को क्या मिली? सुभान अल्लाह, के तबर्रुकात की क्या वैल्यू है। हजरत इब्राहिम खुद नहीं गए, आपने 7 बकरियां भेज दी, और जब वो 7 बकरियां जाती हैं उसकी बरकत से सुभान अल्लाह उन कुओं में पानी आ जाता है। तो पता ये चला कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं, रब के करीब जो लोग होते हैं, उनके कुर्ब वाली तबर्रुक वाली चीजों में भी बड़ी बरकत होती है। इन तबर्रुकात की बरकत से मुश्किलात टल जाती हैं, परेशानियां हल होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं। अरे जनाब, लोग कहते तबर्रुक की कोई रेफरेंस दीजिए, तबर्रुक कैसे हो गया और तबर्रुक का क्या जनाब कोई हकीकत है? अरे आपने अगर कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल कभी जहन में पैदा ना होता। पढ़िए सूरह यूसुफ, पढ़िए उसकी तफसीर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब हजरत यूसुफ की याद में आंसू बहाते थे, आपकी बीनाई का ज़ौफ पड़ गया, बीनाई कमजोर हो गई। बहुत तवील वाकया है। हजरत यूसुफ को जब पता चला, जब आप मिस्र के बादशाह बन चुके थे, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं। जरा गौर से बात सुनिएगा, हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी हैं। ये दोनों नबी अल्लाह से यकीनन दुआ कर सकते हैं, मगर हजरत यूसुफ अपने भाई को कहते हैं, ऐसा करो, मेरा ये कमीज जो है ले जाओ मेरे वालिद के पास, उनकी आंखों पर रख देना, अल्लाह इसकी बरकत से उनकी बीनाई का ज़ौफ दूर कर देगा। और ये वाकया कुरान में बयान हो रहा है। अगर तबर्रुक की वैल्यू ना होती तो हजरत यूसुफ दुआ फरमाते, यकीनन अल्लाह के नबी हैं, वो दुआ फरमाते, अल्लाह जरूर दुआ करम फरमाता। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान का वाकया बता रहा है कि अल्लाह वालों की निस्बत रखने वाली चीज में अल्लाह करीम ने अपनी रहमतों से बरकत डाली है। तो तबर्रुक की अहमियत समझिए, और अल्लाह वालों का अगर कोई तबर्रुक मिल जाए तो उसका अदब करना चाहिए। तबर्रुकात की बात हो रही है ना, और एक और तबर्रुक के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और जिस तबर्रुक को देखने की बल्कि उसके करीब नमाज पढ़ने की हर मुसलमान के दिल में आरज़ू होती है। और वो कौन सा तबर्रुक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और है मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर काबे की आपने तामीर फरमाई, और सुभान अल्लाह, ये कमाल का पत्थर है। अब देखिए, आज शिकारपुर के इस फैजान मदीना में बैठे हैं, इसकी छत जब बनी होगी, किसी इंसान का हाथ तो नहीं पहुंचा होगा ना, कोई ना कोई लिफ्ट लगाई गई होगी, उसके बाद वो शटरिंग लगाते हैं, मजदूर ऊपर चढ़ते हैं और चढ़कर काम करते हैं। अगला फ्लोर हो तो एक और लिफ्ट लगाई जाती है, जितना कद होता है वहां तक बंदे का हाथ पहुंचता है, उसके ऊपर के लिए किसी लिफ्टर की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह, 5000 साल से पुरानी बात है, जब हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे थे। बताओ ना, हजरत इब्राहिम ने ये कद से ऊपर पत्थर कैसे रखे होंगे? सुभान अल्लाह, तफासीर में ये मिलता है कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर काबे की तामीर कर रहे थे, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते जाते, हजरत इब्राहिम पत्थर रखते जाते, और जब ये दीवार ऊंची हो जाती, मकाम इब्राहिम भी ऊंचा होता चला जाता। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है वो लिफ्ट का काम करता था, वो ऊंचा हो जाता, आप ऊपर पत्थर रखते, जब नीचे पत्थर रखना होता वो पत्थर नीचे आ जाता। सुभान अल्लाह, ये कैसा मौजज़ा है। बल्कि सुनो, 5000 साल के बाद भी आज भी अपनी आंखों से जब आप मकाम इब्राहिम का दीदार करते हैं ना, तो हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान आज भी नजर आते हैं। अल्लाह ने इस तबर्रुक को कैसे बाकी रखा है,
اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے؟ جناب 400-500 سال 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے۔ یعنی جو طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے 2 جگہ بہترین ہیں۔ نمبر 1 مقام ابراہیم کے پیچھے، اور نمبر 2 ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف پہ جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے، اللہ کرے وہ مل جائے۔ فرمائے یہ بہترین جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے، یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں، کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا میری نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کی یاد اگر نماز میں آ جاتی ہے تو غفلت کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، نماز کا تحفہ بھی تو نبی پاک نے ہی ہمیں دیا ہے، نماز کی تعلیم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے جناب تبرکات کی حیثیت اور تبرکات کی برکت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کا دیدار نصیب فرمائے، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، جب یہ فضیلت سنتے ہیں نا تو ہمارے کچھ حاجی صاحبان سمجھتے ہیں، چاہے وہ عمرے پر جائیں یا حج پہ جائیں، کہ جناب اب تو بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے وہ جناب طواف روک کر 4-5 بندے ہاتھ باندھ لیتے کہ نہیں بھائی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس پہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں،
اور اب ماشاءاللہ طواف میں تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر مقام ابراہیم پر آپ کو جگہ نہ ملے تو حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں پر واجب الطواف جو ہے، جو نماز کے نوافل ہیں طواف کے، وہ ادا کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ادا کر لیں، مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پانی میں لگ لگ کر گل گیا ہے، ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں، قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت اس کا اس کے جسم پر واپس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا، لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی جواب دلوایا۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے علم الیقین حاصل ہے، مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، رب کریم نے کیا حکم دیا، رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی؟ فرمایا ابراہیم چار پرندوں کو لو، ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو، اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ چار پرندے لیے، ایک مور لیا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ، یہ ایک روایت میں کوا، یہ چار پرندے لیے، ان کو جناب ذبح کیا گیا۔ ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر چار پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا۔ کتنا مکسچر ہو چکا ہے، اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر، اے مور، یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا الدیک۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے، سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا، اپنی گردن میں لگایا اور وہ دانا چگنے لگے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا، قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، چاروں پرندوں کو پکارا۔ سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پکار رہے، قرآن میں رب فرما رہے پکارو۔
اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے. غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے. نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، تو حدیث پاک میں موجود ہے. تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی. قبرستان کی دعا یاد ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا خوبصورت دعا ہے. بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے. اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھے. معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، ہمیں پیچھے آنا. کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے، ہماری باری آنے والی ہے. مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے. کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں. اور سبحان اللہ کا مسئلہ کیا حل ہو گیا مجھے بتائیے. قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا؟ قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے، گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے، نمازی بھی گیا ہوگا، بے نمازی بھی گیا ہوگا، عبادت گزار بھی گیا ہوگا، شرابی بھی گیا ہوگا. سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور، گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور. مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے. یہ دعا موجود ہے، نبی پاک یہ دعا کہتے. تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ جناب یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں. یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی، صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی. یہ جو چار پرندے ہیں نا، کبوتر، مرغ، مور اور گدھ، فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے. جو مور ہے نا اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ، تکبر. جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے. فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ چار بری عادتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان چار پرندوں کو. اگر تم بھی اپنے دل سے ان چار بری عادتوں کو نکال دو، ان چار بری خصلتوں کو ذبح کر دو، اس رب کریم نے چار مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا. تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا. بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے، پہلے یہ بات سمجھنا. ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے. ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال. فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں. ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں. جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا، حضرت جبرائیل آئے، اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم پھر اللہ ہی سے عرض کر دیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے. ایمان کی طاقت دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں.
حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, اسے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا, وہ جو چاہے میں اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایمان تھا. حضرت ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہو, آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اپنی زوجہ کو, اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں آبادی بھی نہیں ہے. آپ اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر مکہ آباد ہو گیا. آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑتے ہیں. ارے ایسا ایمان. اللہ اکبر. شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں, پرابلم یہی ہے, ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہو گئی ہے. ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. آپ غم کی آگ میں ہے نا, پریشانی کی آگ میں ہے, اگر کسی اور مصیبت میں ہے, اپنا ایمان مضبوط کر لو, اپنا عقیدہ مضبوط کر لو, اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو. تمہاری غموں کی آگ جو ہے وہ آج گلزار بن جائے گی. مگر سمجھ یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا تھا. سیکھنے کو یوں ملا کہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے, کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے. ایمان کی فکر کرنی ہے. حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ آئے گا, آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا. آج کل تو جناب طرح طرح کے فتنے ہیں, ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. بعض اللہ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک کر رہا ہے, کوئی جناب ہمارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ہمارے جو ان سے تعلق ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے, کوئی جناب انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ہمارے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جس کو دیکھو سب کو سننے کا شوق ہے. نہ کرنا ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جو لوگ ہمیں انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں, اور آج کے دور میں علماء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے اس دین کے ساتھ, ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے. ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے, کیونکہ یہی بات اعلی حضرت نے آج سے 100 سال پہلے سمجھا کر گئے. میرے رضا کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری شائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. کیسا محاورہ استعمال کیا. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا. کہاں بڑے مکار چور ہیں, ایسی چالیں لے کر آئیں گے, دین کی بات کر کے تمہارا دین لے جائیں گے, علم کی بات کر کے تمہیں علم دین سے دور کر دیں گے. تمہیں کہیں گے قرآن ہی تو سنا رہا ہوں, مگر تمہیں اللہ رسول کی محبت سے آری کر دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جاگنے کا دور ہے, سمجھنے کا دور ہے. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. پہلے کے دور میں فتنے کم تھے, مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی. آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں, ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے, مگر لوگ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو, اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں, قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے, کہیں چلا تو نہیں گیا. کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا, یا گاڑی, اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا, یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا, کیونکہ قیمتی ہے. سونا ہو, پیسے ہو, اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں. مجھے بتائیں, ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟
بتائیے نا، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. اور میرے پاس کچھ نہ ہو، ایمان ہو، تو مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا انشاءاللہ. اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، کسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. ہم فیہا خالدون. اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے. مگر یار کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہے، دعا کرتے بھی ہے، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں. یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے، آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی دعا؟ پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس. آئے ہائے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، وہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ اللہ کے نبی تو ہماری تعلیم کے لیے فرماتے. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے. اب کیسے ایمان مضبوط ہو، آئیے سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت. خالی نعرے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت اچھا نعرہ ہے. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول. خود سوچئے نا. سچی محبت. مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی. ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں. آقا فرماتے ہیں اوثق عر الایمان الحب فی اللہ. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا. تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں. ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے. میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں. پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا. ایک اور حدیث پاک سنے جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں
کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں۔ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ جو 4 دن ہے نا بقرعید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ہاں، باقی 9 دن خوب روزہ رکھے، عبادت کریں، اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں۔ کاش ہم درخت لگانے لگے تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتا گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں، تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں۔ پودا لگا کر بھول نہ جائیں،
اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی۔ چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجرکاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں شجرکاری، اب جنت میں درخت لگانے وہ تو اور آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیسا پیارا کام دے دیا۔ چلو مل کر پہلے تو ہم اللہ کے خلیل کی اس خوبصورت پیغام پر لبیک کہتے ہیں، سب مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔